अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास। मेज़बान अरसलान खालिद की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। आज शहीद लालक जान का 24वां योम शहादत मनाया जा रहा है। ये दीगर हम पढ़ते रहते हैं शोहदा से मुतल्लिक, और ऐसे शोहदा जिनसे मुतल्लिक ख़ास आयाम होते हैं, योम होते हैं, इनका ज़िक्र बार बार किया जाता है, ख़बरों में इन चीज़ों की तशहीर की जाती है। बताना फ़कत ये मकसूद होता है कि किस तरह इन शोहदा ने अपने वतन के दिफा के लिए किस तरह अपना खून कुर्बान किया है, जमाबर्दी से मुकाबला करते हुए हमारे इस मुल्क का दिफा जो है वो उन्होंने किया है। कारगिल में अगर हम बात करें इस फ़कत इस खसूसी तौर पर इस शहीद के हवाले से, तो कारगिल में लालक जान शहीद जिस तरह से अपने मोर्चे के ऊपर बैठे रहे और दुश्मन का मुकाबला करते रहे और कारी ज़रब लगाते रहे, शदीद ज़ख्मी हुए, साथ वाले दोस्त कहते रहे कि आइए आपको तिबी इमदाद देते हैं, मगर नहीं गए हैं। अपने मोर्चे में ही रहे और दुश्मन के वार का मुकाबला भी करते रहे और उनके ऊपर कारी ज़र भी लगाते रहे, लेकिन बिल आखिर जहाँ पर ना हो सके, शहादत के मरतबे के ऊपर फाइज हुए। निशान हैदर से उन्हें ये नवाजा गया। और इस शहीद से मुतल्लिक जब मैं पढ़ रहा था इनकी सवानें, तो बड़ी दिलचस्प बात ये निकली कि जब ये कारगिल का महाज खुला तो ये छुट्टियों पर थे। अभी इनकी छुट्टियों के ख़त्म होने के लिए 6 रोज़ बाकी थे, मगर इन्होंने अपने वालिदैन से इजाज़त ली कि मुझे महाज पर जाना है। और ये जो दिन चल रहे हैं जब दुश्मन ने मेरे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि ये जो दिन है मैं अपने घर में बैठ कर जो है वो गुजारूँ, इसलिए ये गए। और हमने देखा कि किस तरह बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ इन्होंने मुकाबला किया। आज अफवाज पाकिस्तान ने और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, तमाम सियासी शख्सियात हों या समाजी शख्सियात हों, उनकी जानिब से इस शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। और इसके साथ साथ एक और नुक्ता बिलाखिर बड़ा बताना ज़रूरी है। जब हम ये देखते हैं कि किसी ख़ास नज़रिए एजेंडे के ज़रिए जब इन्हीं शोहदा की यादगारों को जला दिया जाता है, नज़र आतिश कर दिया जाता है, तो किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना मकसूद नहीं है, मगर हर बाशऊर इंसान को ये ज़रूर सोचना है कि ये जो लोग ऐसा करते हैं, किसी ख़ास एजेंडे के ज़रिए करते हैं, इन लोगों का फिर शुमार किस सफ़ में किया जाए। आज हम भी इस प्लेटफॉर्म से इस शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बातें हो रही हैं निगरान सेटअप के हवाले से, और जबकि बातें उस तरह से नहीं होनी चाहिए, मगर शदीद हो रही हैं कि हर बार ये तो एक तयशुदा एक फार्मूला है कि जो भी हुकूमत है वो मुद्दत मुकम्मल करेगी, निगरान सेटअप बनेगा और उसके बाद जो है जो भी इंतखाबात जीतता है वो आ जाएगा इक़्तिदार में। मगर इस बार कुछ ज़्यादा ही बार बार तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि नहीं नहीं, यकीन कीजिए निगरान सेटअप आएगा। और इसके ऊपर बातें हो रही है, जो इबहाम है, कन्फ्यूजन है, इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। फिर बातें ये भी हो रही हैं कि निगरान सेटअप आएगा तो वो चलेगा कब तक, हालांकि आइन के अंदर ये भी दर्ज है, मगर जहाँ जहाँ निगरान सेटअप है फिर वो भी देखिए कि उनकी मुद्दत किस तरह बढ़ी है। इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। पंजाब की सियासत इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा इबहाम का शिकार है। कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। डिवीज़न क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी, नू लीग कहाँ जाएगी, एक पेज होगा या फिर अलग अलग ही महाज संभालेंगे। इस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे। IMF के साथ मुआहिदा भी हुआ है और निगरान सेटअप भी आना है। पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है वो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं, मगर ये कब तक रहेंगी। हमारी एक मुस्तकिल पॉलिसी जो है इसके ऊपर बार बार बातें की जाती हैं, इसके ऊपर क्या फार्मूला तय हो चुका है, क्या ये रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इस फार्मूले के ऊपर आ गई है कि अब मुस्तकिल जो पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी होगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा जाएगा, चाहे जो भी जिसकी भी हुकूमत होती है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और यकीनन सानिया नोमे के हवाले से भी हम बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ सीनियर तर्जियाकार हैं अज़ीम चौधरी साहब, और इसके साथ साथ मुबशर बुखारी साहब और खालिद फारूकी साहब सीनियर तर्जियाकार हैं। ये तीनों, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आगाज़ करेंगे अज़ीम चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, निगरान सेटअप की बातें की जा रही हैं, बात तो उसूलन नहीं होनी चाहिए, ये क्या वजह है कि बार बार जो है इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है, जबकि ये एक फार्मूला तयशुदा है कि कोई भी हुकूमत है उसकी मुद्दत मुकम्मल होनी है और फिर निगरान सेटअप आ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। बात तो होनी चाहिए, बात करने से तो नहीं रुकना चाहिए, और बात करते रहेंगे तो अपने अंदर का गुबार भी निकलेगा और दूसरों की बात सुनने की आदत भी होगी। आर्टिकल 224 के तहत निगरान हुकूमत को आना ही है, लेकिन क्या असेंबली की मियाद बढ़ रही है या असेंबली की मियाद कम हो रही है? एक छोटा सा सवाल है जो बहुत पुरमायनी है, और इसका जवाब अगर मिल जाए और अगर की बुनियाद पर ही मैं बात कर सकूंगा। अगर मियाद कम हो रही है 2-3 दिन तो फिर इंतखाब 90 दिन में होना है, और अगर मियाद बढ़ रही है तो फिर 6 महीने या साल बढ़ेगी। लेकिन बज़ाहिर ये महसूस होता है
کہ میعاد 2-3 دن کم ہوگی اور 90 دن کے لیے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن اور 3 نام پرائم منسٹر دیں گے، یقیناً اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے دیں گے. لیکن آج کے معروضی حالات میں مجھے اس بات کی توقع نظر نہیں آتی کہ راجہ ریاض صاحب مختلف لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے نام دیں گے. وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. نام تو وہ 3 دے دیں گے، میں ان کی پوٹلی میں ڈال دوں یا کوئی اور ڈال دے، وہ ان ناموں کو کیری کریں گے. اور اگر وہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک کمیٹی بن جائے گی، اور اگر کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوگا تو پھر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان ایک نام طے کر دیں گے اور وہ صاحب پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھا لیں گے. لیکن میں یہاں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جتنے نام اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں ان میں میجورٹی جرنلسٹوں کی ہے، اور یہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس صلاحیت کا مالک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکے. میرا یہ خیال ہے، اور اگر مجھ سے کوئی رائے لے تو میری یہی رائے ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک ماہر معیشت کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ماہر معیشت جو پاکستان کے معاملات کو جانتا ہو، پاکستان کی غربت کو جانتا ہو، پاکستان کی کرپشن سے واقف ہو، اور پاکستان کی مشکلات کا اس کو عبور حاصل ہو کہ وہ حل کر سکتا ہو. اور کوئی آزمایا ہوا شخص یہ کام نہیں کر سکے گا. کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر یا کوئی سابق وزیر خزانہ کے بس کی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہم سے ایک نیا تجربہ کروائے اور ہماری مزید تباہی کو لے کر آگے بڑھے. اور جرنلسٹوں کے حوالے سے تو یہ بات ویسے ہی نامناسب ہے کہ ان کو ان مناصب پر بٹھایا جائے جو ان کی وسعت سے باہر ہیں. کوئی جرنلسٹ اس قابل نہیں ہے پاکستان میں، کوئی اتنا بڑا نام نہیں ہے کہ اس کو اس سطح پر بٹھا دیا جائے. اور وہ لوگ جو 12 دفعہ اپنی دلچسپی بدل چکے ہوئے ہیں ان پر اعتبار کون کرے گا، اور قوم کیوں کر اعتبار کرے گی؟ وہ اپنی آپ کو تو پہلے قابل اعتبار بنائیں اور پھر کسی جگہ پر جا کر کھڑے ہوں. اس ساری بالکل جس طرح آپ نے بھی گفتگو کی ہے کہ جس طرح کے جو نام بھی آ رہے ہیں سامنے، یہی باتیں بھی ہو رہی ہیں. بخاری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہم مسلسل جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر بھی عدم استحکام کا شکار ہیں، معاشی طور کے بھی، اور جس طرح کے ہمارے پورے سماج کے اندر اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے آپ تینوں حضرات بخوبی جانتے ہیں. اس دور کے اندر ایسا ہے کون ہے غیر متنازع شخص جو آ کر سنبھالے گا اور اس مشکل وقت میں سنبھالے گا، جبکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر وہ غیر متنازع ہے بھی تو وہ آ کر متنازع ہو جائے گا؟ بہت شکریہ رضا. دیکھیے، پاکستان کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہے. یہاں پہ اگر آپ کسی غیر متنازع شخص کو بھی لے آئیں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ بھی پھنسے ہو جائے گا. ہم اس کی مثالیں ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھ کر اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں، لیکن جو اس کا ہم نے حل نہیں کاٹا ماضی میں، وہ بھی کچھ ہمیں سرو نہیں کر پایا. مثلا اگر میں بات کروں معین قریشی کے دور کی، ایک باہر سے لے آئے تھے آپ صاحب، وہ معیشت دان بھی تھے، اور انہوں نے کیا کیا، پاکستان میں آتے ہی انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھایا، جو کہ بڑھایا جانا چاہیے تھا. جی لیکن اس نیٹ کو بڑھا انہوں نے صرف ڈیٹ سروسنگ کی اور اس کے بعد وہ چلے گئے، اور واپس انہوں نے پاکستان کا پتہ بھی نہیں لیا کیونکہ ادھر سٹیک کو نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور پروجیکٹ لانچ کیا کہ جی ہمیں ایک اکانومسٹ چاہیے، اور وہ اکانومسٹ جو ہے ہم نے باہر سے بلایا، اور اس اکانومسٹ کو ہم نے الیکٹ کر کے پرائم منسٹر بنوایا مستقل، جس کے لیے ہمیں میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کی ایک دفعہ قربانی دینی پڑی، اور پھر چودھری شجاعت کو انٹرم پیریڈ کے لیے، یعنی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے 3 ماہ کے لیے پرائم منسٹر بنوایا، اور پھر ان کو چودھری شجاعت کی بھانجی کی سیٹ خالی کروا کے، یعنی میرا اشارہ شوکت عزیز صاحب کی طرف جی ہے. اور انہوں نے بھی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو کیا، جب وہ گئے تو وہ جو کاسمیٹک سرجری انہوں نے کی ہوئی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی، اور اس کے بعد شاید ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں ان کی پالیسیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہے، ایسا ماہر تلاش کرنا ہے جس کے انٹرسٹ پاکستان میں ہوں اور جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو، اگرچہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پرائم منسٹر بننے کے بعد لوز کر دے گا، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ کسی دودھ دھلے آدمی کو بھی ادھر بٹھا دیں گے تو وہ بھی سٹین اس پہ بھی لگ جائیں گے کسی نہ کسی طرح کے. تو ہمیں تلاش یہیں سے کرنا ہے، اسی زمین میں سے کھدائی کر کے ہمیں وہ بندہ برآمد کرنا ہے، اور میرا خیال ہے مل جائے گا.
اگر دیکھیں لیکن اگر پولیٹیکل لیڈر ابھی تک جن کے پاس اسٹیک ہے اور جنہوں نے کھدائی کرنی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ خود کس حد تک متنازع ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی بار بار انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ جی میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ موجودہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور جو پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ ہے آپ کا کہ جی آپ اپنے ایک کسی ہنچ مین کو I'm sorry to use the word آپ اپنے کسی کرونی کو لگا دیں گے پرائم منسٹر تو اس سے تو کچھ بھی سرو نہیں ہوگا، ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی سرو نہیں ہوگا، پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے پہلے مائنڈ کو نیوٹرل کرنا پڑے گا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں رولنگ کولیشن کی طرف، اور جس طرح عظیم بھائی نے کہا راجہ ریاض تو فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں، اور 3 نام انہوں نے دینے ہیں اور جو انہیں بتا دیے جائیں گے، اور وہ اگر دے بھی دیں نام تو یقین کیجئے وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ کو اگر ایک بیوروکریٹ کرنا پڑتا ہے، صحیح۔ انگیج ہائر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ پورا ایک بیچارے کو محنت کرنی پڑتی ہے، کمپیٹیٹیو سروسز کے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، انٹرویو میں اپیئر ہونا پڑتا ہے، اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کئی دفعے وہ 3 اٹیمپٹس کے بعد ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں معافی کے ساتھ ججز کے لیے یا پولیٹیشین کے لیے یا یہ پرائم منسٹر کے لیے ہم نے کوئی کرائیٹیریا نہیں رکھا ہوا۔ تو کم از کم یہ ایک ایسا موقع ہے تاریخ میں ڈیفائننگ جب ہم بڑی وہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک ڈیل سیکیور کر لی۔ ہم قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ فسکل ایئر 24 تک ہمیں 25 بالکل، بلین یہ ڈالر اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں بخاری صاحب، جو پیمنٹ۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہے، اور اسی کے اوپر ہی ہمیں جو بھی سیٹ اپ بنانا ہے، جو بھی پالیسی بنانی ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ مگر میں فاروقی صاحب کی بھی رائے شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل کیجئے، جی جی فائنل لائن یہ ہے کہ جی جی آپ کو جو بھی بندہ ملے گا، ہاں ہاں میں کم از کم مایوس نہیں ہوں، وہ پاکستان سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاروقی صاحب، آپ کیا کہیں گے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، نگراں سیٹ اپ بنانے کے حوالے سے جو تھیوری، جو کنسیپٹ جو پہلے رہا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی دھاندلی نہ ہو، بالکل شفافیت آنی چاہیے نظام کے آگے، جو بھی فیصلے ہوں بڑے آزادانہ ہوں، تو یہ کچھ جو فارمولہ تھا نگراں سیٹ اپ کے لیے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا ہوا ہے؟ دیکھیے ہر بار حالات جو ہیں وہ یہ مختلف ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی وقت پر الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، اور جو نظام سیٹ اپ بھی آتا ہے اس کی مدت زیادہ بنتی ہے یا تھوڑی رہتی ہے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ابھی فوری طور پہ تو اس بارے میں بجائے اس بات کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کس طرح کا کوئی بندہ آئے گا، پہلے تو یہ چیز ابھی طے نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی وقت پر الیکشن ہوں گے یا نہیں، اور جب وقت پر الیکشن اگر نہیں ہوتے تو نگران سیٹ اپ کی مدت کتنی ہوگی۔ اصل بات کسی کی ایمانداری اور بے ایمانی کی یا کسی کی جانبداری اور غیر جانبداری کی سیاسی طور پہ الگ رہے گی۔ جس طرح کی سیٹ اپ کی ضرورت ہے آنے والے مہینوں میں، وہ سیٹ اپ ہے کہ جو موجودہ معاشی پالیسی ترتیب دی گئی ہے، جس کو IMF نے ایکسیپٹ کیا ہے، جس کو عالمی مالیاتی اداروں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کیا اس معاشی پالیسی کو لے کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھنے والی کوئی ٹیم آتی ہے یا نہیں؟ بالکل، یہ کسی ایک بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس میثاق معیشت نے محض کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں نہیں چلنا، اس میثاق معیشت نے ہر مہینے ہر دن کے لیے چلنا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کی اتنی شدت کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ جس کا ہم یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ کیسے یہاں حالات رہے، کس طرح ملک ڈیفالٹ کے قریب گیا، اور کس طرح کسی وجہ سے اب ہم تھوڑی مدت کے لیے اس سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ دوبارہ ڈیفالٹ کے قریب نہ جائے، اللہ کرے، لیکن اس کے پیچھے اصل بات یہ ہوگی کہ یہ پولیٹیکل سیٹ اپ چلتا رہے، اسمبلی کی مدت بڑھے، یا پھر یہ کہ جو ایک حکومت ہے، کوئی نگران سیٹ اپ آئے، اس نے اس معاشی پالیسی کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اگر ہم نے اس بار اعتبار ختم کر دیا عالمی مالیاتی اداروں کا، تو پھر شاید آنے والے وقت میں ہمارے پاس اس کی گنجائش مزید نہیں بچے گی۔ دیکھیے جو معین قریشی کا دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا، اور جو شوکت عزیز کا بھی جو دور تھا، یہ ایسے ادوار رہے ہیں جس میں ہمیں ویسٹرن جو پاور تھی، امریکہ اور ان کے الائی جو تھے، ان کی کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ ملتی جا رہی تھی۔
اور ہمیں عالمی مالیاتی ادارے ہماری غلطیوں کے باوجود تعاون ہمارے ساتھ کرتے تھے. امریکہ بہادر بھی ہمارے ساتھ تھا. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا مفاد ہم سے ختم ہو چکا ہے یا بہت ہی کم ہو گیا ہے, اور پھر امریکہ چین کی وجہ سے ہم سے کافی دور ہے. ویسٹرن کنٹریز کی چین کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک معاشی جنگ ہو رہی ہے. امریکی وزیر خزانہ اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں. وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بن گئے ہیں. ہم ایک بڑی طاقت کے ساتھ, دیکھیے پاکستان میں $25 بلین سے زیادہ کی چائنیز انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. جس ملک میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی ہو, امریکہ اس کے لیے کچھ زیادہ مددگار نہیں ہو سکتا. امریکہ نے اگر ہمیں اس وقت کوئی کہیں سپورٹ کیا ہے تو محض کسی مجبوری کی وجہ سے, یا یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ قریب ضرور رکھنا چاہیے. لیکن مستقبل میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. مجھے اس بات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے کہ الیکشن 6 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں یا 3 مہینے کے بعد, کیونکہ پاکستان کو چلانے والی قوتیں جو ہیں وہ کوئی الیکٹڈ قوتیں نہیں ہیں. آپ یہ غور رکھیں کہ نہ تو ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی سخت باقی رہی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ سسٹم کو چلا سکے. ہمیں اس ملک میں ضرورت ہے ماہر معیشت کی, یا جو بھی حکومت رہے, سیاسی حکومت رہے, وہ اپنی معاشی پالیسیوں کو لے کر کس طرح آگے بڑھتی ہے. یہاں ہم جب ان کی ایمانداری کا تذکرہ کریں گے تو کوئی بھی شخص آپ پاکستان میں لے آئیں گے جو یہاں کی جو معاشی مشکلات ہیں, ان معاشی مشکلات میں اس کا فیلئر. لیکن فاروقی صاحب بات یہ ہے, میں اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے آپ تینوں کی کمنٹس بھی لینا چاہوں گا, لیکن فاروقی صاحب پہلے آپ سے یہ کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ سنجیدگی دکھانے کی ہمیں ضرورت ہے, اور جس طرح ہمارے ملک کا جو تقاضا اس وقت کر رہی ہے پاکستان, جو معاشی طور کے اوپر مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے, پالیسی میں تسلسل نہیں ہے. ایک پروگرام کے اندر ایک وزیر نے جو ہے وہ گفتگو بھی کی کہ جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھانا جو ہے وہ تقاضا ہے, گیس کی قیمتوں کے لیے کہا بھی گیا, وزیر اعظم کو بھی کہا گیا, مگر نہیں بڑھاتے ہیں. یہ تمام سیاسی شخصیات ہیں, چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ تینوں کو پتہ ہے کہ ووٹ لینے ہوتے ہیں اور ووٹ کی خاطر جو ہے قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال وہ کچھ اور تقاضا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ حالات ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے, جو بھی سیاسی جماعت ہو بلا تفریق جو ہے وہ آ کر اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو پھر جو معاشی فارمولہ آپ جو دے رہے ہیں کہ کسی ماہر معاشیات کو آ کے بیٹھنا ہے, تو پھر یہ کوئی اور ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ بس اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے, اب ہمیں ہی کوئی فارمولہ طے کرنا ہے. دیکھیے یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کی آپ مثال یہ دیکھ لیں کہ حکومت وزیر اعظم چلا رہے ہیں یا وزیر خزانہ چلا رہے ہیں. جتنا بھی اس وقت سیٹ اپ ہے پاکستان کا معاشی, وہ اسحاق ڈار نے اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر, اور اس میں انوالومنٹ, میرا نہیں خیال کہ اس میں پرائم منسٹر کی اس طرح انوالومنٹ ہے. پرائم منسٹر ایک سیاسی چہرہ ضرور ہے, لیکن انوالومنٹ اسحاق ڈار کے سامنے, ان کی پالیسیوں کے سامنے نہیں رہی. آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں یہی بات ہونی ہے. اور جو میں نے عرض کیا نا کہ پالیسی کا تسلسل, یہ بنیادی چیز ہے. سیاسی حکومتیں جب بھی بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے کئی مفادات کو عزیز رکھتی ہیں. انہوں نے اپنا ووٹ بینک دیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے پبلک کو دیکھنا ہوتا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت آئے گی اس نے جب تک اپنے ٹیکس نیٹ ورک کو نہ بڑھایا, اگر انہوں نے ان چیزوں پہ ٹیکس نہ عائد کیا, ہمارے سیاسی فیصلوں سے ہٹ کر جو ہے وہ اصولی جو پاکستان کی معیشت کو فیصلے چاہیے, ان کے اوپر جب تک بات نہیں ہوگی, بات آگے نہیں بڑھے گی اور پاکستان کی معیشت درست نہیں ہوگی. چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح بات کی ہے فاروقی صاحب نے کہ کوئی ماہر معاشیات کو لے آئیں اور وہی نظام چلائے, یہ سیاسی لوگ اپنے خالی ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں اور پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. میں نے یہی بات کی تھی, لفظوں کا تھوڑا بہت ہیر پھیر ہوگا, بات میں نے یہی کی تھی. اپنے جرنلسٹ کی نہیں, ماہر معاشیات کی ضرورت ہے, اور ایسا شخص جو کونا مشق ہو, جو ایماندار ہو, جس کی سوچ پازیٹیو ہو, جو کسی کے اشارے پہ کام نہ کرے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اسحاق ڈار پاکستان کو چلا رہے ہیں. پاکستان کو وہ ادارے اور وہ ملک چلا رہے ہیں جو ہمیں قرض دے رہے ہیں اور اپنی شرائط پہ قرض دے رہے ہیں. ہم بھیک مانگنے والے ان کے سامنے اکڑ نہیں سکتے. ظاہر ہم نالائق ہیں, ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے تو ہم نے معیشت ادھار لے کے چلانی ہے. اگر یہی صورتحال رہے گی تو ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ ہماری زندگی مختصر ہو جائے گی اور ہم خودکشی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور بخاری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آتا بھی ہے ایکسپرٹ, تو جب تک آپ کی لوکل پرابلمز, جن میں سب سے بڑی کرپشن اور دوسری چیز کچھ اداروں کی انٹرفیئرنس اکنامک افیئرز میں, جب تک وہ بند نہیں ہوتی آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ کو ایک فری اکنامک پالیسی چاہیے
جس کو ماہر معاشیات ہی بنائیں اور وہی امپلیمنٹ کریں، لیکن اس کے لیے شرط سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی ایف بی آر، آپ اپنے پاور جنریٹرز یعنی پاور سپلائرز اور آپ اپنے ڈیسیشن میکرز کے درمیان سے کرپشن ختم کیجئے. جب تک آپ وہ ختم نہیں کریں گے، آپ سامری جادوگر کو بھی لے آئیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بخاری صاحب اس میں تو ہم نشاندہی ہم سارے ہی کر رہے میں ہیں ایک کہ بات یہ کہنا مسائل ہیں اور اس کا حل جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ماہر معاشیات لے کر آنا ہوگا. یہ جو فارمولہ ہم دے رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی متعدد بار ہوگی ہے، تو یہ اتنا آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ یہ نہیں ہو سکے گا 75 سالوں میں تو نہیں ہو سکا. دیکھیے، جن کے سٹیک اتنے زیادہ ہائی ہو جائیں، جن کے سٹیک جنہیں پتا ہو کہ پاکستان کی اکانومی اس میں جو بھی ایڈ آئے گی، جو بھی اس کو لون ملے گا، یا اگر کلیمٹی کی صورت میں آپ کو کوئی اسسٹنس مل جاتی ہے، اس میں ہمارا چنک ہوگا، تو وہ آپ کی اکنامک پالیسی کو فری نہیں رہنے دیتے، اسی چکر میں کہ ہماری جیب بھرتی رہے. تو اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور یہ ایک وہی دوبارہ بات کروں گا، میثاق معیشت جو دونوں بھائیوں نے کہا، اس کی طرف جانا پڑے گا، جس میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہاں وہ پبلک سیکٹر کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، ان سب کو انوالو کر کے ایک عوامی قسم کا، جس میں عوام کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن ہو، آپ کو ایک میثاق کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. یہ وہ مومنٹ ہے جب ہمیں ہر ریسنٹلی فرد ہم کو نے اپنی دیکھا ہے اکاؤنٹ. کونسل کا قیام ہوا ہے، سرمایہ کاری لانے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جی دیکھیے، کونسل کا قیام ماضی میں بھی کئی کونسلز کا قیام ہوا، اور سرمایہ کاری لانے کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ پالیسی کبھی نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں 20% جو ہمارا ڈیری ملک ہے صحیح. وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، اور پاکستان ایک بھی آئٹم ایکسپورٹ نہیں کرتا، اور پاکستان بلینز کما سکتا ہے ڈیری سے. اس طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ کی وہ شارٹ سمپل آسان سا سائٹڈنس. فارمولہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل یہ بڑھا دیں، لائٹ اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیں اور انہی سے کریں، ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھانا ہے. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ. یہاں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فاروقی صاحب، چونکہ وقت کم ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک موضوع لاسٹ میں، یہ کہ ثانیہ نومے کے حوالے سے اب جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں، خبر یہ بھی سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق کہ خواتین اور جو بچے ہیں 18 سال سے کم جن کی عمریں ہیں، ان کا بہرحال فوجی ٹرائل نہیں ہوگا، اور جن کا ہوگا انہیں وکلاء کی اجازت ہوگی، اپنے مرضی کے وکیل جو ہیں وہ کرنے کی اجازت ہوگی. یہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح کیا گیا اور آج بھی واضح کر دیا گیا. دیکھیے، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کہ اگر آپ خواتین اور بچوں کو فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیں گے تو میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ کسی کے جرم کی نوعیت کم ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک اچھا پیغام ہے یہ کہ ہم نے ان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلائے. باقی جو لوگ ذمہ دار ہیں، قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے. جہاں ملٹری کورٹس کی اجازت ہے وہاں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیا جائے. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. جو لوگ انسانی حقوق کا نام لے کے اس وقت اس کا ایک واویلا بچا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مطلب ایک پسندیدہ فیل تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ 9 مئی کو کیا گیا وہ بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں تھا. بچوں کو اور خواتین کو اگر اس سے باہر رکھا جاتا ہے اور حکومت نے اس بارے میں واقعی فیصلہ کر لیا ہے تو میں اس کو ویلکم کہتا ہوں. یہ اچھا، بہت اچھا فیصلہ ہوا. پاکستان میں بھی یہ مطالبہ کیا جاتا، کیونکہ اس میں جن لوگوں کو یہاں پہ برگلا کے کسی ایسے کام میں لگایا گیا جس کے نتیجے میں ہمارے شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی، ہماری جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملے ہوئے، اور اس میں باقاعدہ طور. ٹھیک ہے، ہم غالباً کریکشن کا مسئلہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ ہمارا بحال ہو سکے. چودھری صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو خبر سامنے آئی ہے؟ اس سے پہلے بھی کلیئر ہو چکا تھا مگر آج دوبارہ سے اس کی تکرار کی گئی ہے. میں پچھلی بات میں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی اور جی پھر اس بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی جی لیکن جس ملک میں وابڈا اور سوئی گیس کے ملازمین کو مفت بجلی سپلائی کی جاتی ہو، مفت گیس دی جاتی ہو، اور حکومت اس قانون کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو اور اسمبلی میں اس کو زیر بحث نہ لانے دیا جائے، ان کے پاس کس قدر پولیٹیکل ول ہوگی ان فیصلوں کے امپلیمنٹ کرنے کی کہ جس کے نتیجے میں معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. ہم دکانیں بند کروانا چاہتے ہیں تاکہ بجلی بچے،
لیکن ہم آج تک نہیں کروا سکے. یہ بہت دیر سے یہ بات بڑا چل اہم رہی. نقطہ ہے، بالکل. اور اگر ہم بجلی نہیں بچا سکتے اور ہم اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جہاں باقی 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بجلی مہنگی لیتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو، کچھ لاکھ کو یا کچھ ہزار کو سستی بجلی اور مفت بجلی دے رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ جب ہم چند ہزار لوگوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے تو ہم کروڑوں لوگوں کو کیسے کریں؟ بالکل. جہاں تک معاملہ خواتین اور بچوں کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح احکامات دیے تھے کہ جنگ میں نہ بچوں کو مارا جائے نہ خواتین کو مارا جائے. اور جب یہ ہمارا دین کا حصہ ہے تو اس حصے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر ان کو ورگلایا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے ورگلایا تھا یا جنہوں نے ان کو یوز کیا تھا ان کو تو سزا ملنی چاہیے، لیکن بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. خواتین یقیناً ان کے کچھ موٹیوز ہوں گے، کچھ خواتین ایسی ہیں جو بیرونی دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان کے بھی موٹیوز ہوں گے، لیکن خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی، یہ ایک اچھی بات ہوگی. اور سپریم کورٹ میں جو کیس زیر سماعت ہے اس پر سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی وہ دباؤ کم ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجازت نہ دی جائے. اور اب جب کہ وکیل کو پیش کرنے کی اجازت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم نیم اوپن عدالت ہوگی جس میں وکیل جا سکے گا، صحیح. جس میں اطلاع کر سکے گا، جس پہ گواہی دے سکے گا، جس میں اور لوگ بھی جا سکیں گے. اور قیدیوں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی جو اجازت کی بات کی جا رہی ہے انسانی تقاضوں کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری صاحب آپ کیا کہیں گے، یہ جو خبر فیصلہ سامنے آ گیا ہے خواتین کے حوالے سے بھی، یقیناً اگر خواتین اس کے اندر ملوث بھی ہیں تو دیگر عدالتیں، سویلین عدالتیں ہیں، ان کے اندر یہ معاملہ دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بات جس طرح کی ہے چودھری صاحب نے کہ ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے بھی ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے کہ ان کو بھی اب کیا جائے گا. جی بہت ضروری ہے ان کو شامل تفتیش کرنا. اگر ہمارے پاس اتنی کریڈیبل ایویڈنسز ہیں کہ ماسٹر مائنڈ تھے تو ابھی تک پھر ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے لیے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے، میں ذاتی طور پہ ملٹری کورٹس یا ملٹری ٹرائل کے حق میں نہیں ہوں، لیکن واقعی اتنا اس کا اسکیل اتنا بڑا تھا کہ 200 انسٹالیشنز پہ حملہ کوئی اتفاق کی بات نہیں. یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سڈنلی ایک ایرپشن آف ایموشن ہوئی عوام کے اندر اور 200 ملٹری انسٹالیشن پہ آپ اٹیک کر دیں. یقیناً پلانڈ تھا. تو ایسی صورتحال میں ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری جوڈیشری کے لیے. اگر یہ لوگ اتنے کریڈیبل ہوتے تو ہمیں ان اسپیشل لاز کے استعمال کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہمیں پتہ ہوتا کہ سول کورٹس میں یعنی ہماری عدلیہ کے پاس جو کیسز جائیں گے وہاں پہ فیئر ٹرائل ہوگا اور فیصلے بھی میرٹ پہ آئیں گے. صحیح. انفارچونیٹلی عدلیہ پر انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے اور فردر ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کی ضرورت پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مبشر بخاری، خالد فاروقی صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.